बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुज़ाकरा एक मरतबा फिर मोहम्मद असगर यज़दानी आपकी खिदमत में उलमाए किराम इंसान कामिल पे बहस कर रहे हैं। और आज का ये प्रोग्राम चूँकि इंसान कामिल पे हमारा आखिरी प्रोग्राम है और इस हिस्से में आप भी अपनी आरा से नवाज सकते हैं। आप कॉल के ज़रिए से कोई राय पेश करना चाहें, कोई मशवरा देना चाहें, कोई सवाल करना चाहें, उलमाए किराम से कुछ पूछना चाहें तो हमारे टीवी की स्क्रीन पे नंबर जो है वो आ गया और आप 20 प्रोग्राम में शामिल जो हैं वो हो सकते हैं। उलमाए किराम इंसान कामिल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में ज़्यादा इंसान कामिल की तारीफ़, इंसान कामिल की फ़िलासफ़ी जो है उससे ज़्यादा हम मसादी के इंसान कामिल पे बात कर रहे हैं। और मेन जुमला इंसान कामिल के मिसदाकों में से सरकार हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, चूँकि आज शहादत का रोज़ है। वैसे तो सारे के सारे मासूम जो हैं वो इंसान कामिल ही के दर्जे पे फ़ाइज़ हैं, और चूँकि सरकार हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत है, लिहाजा मैं क़िबला से इसी रब्त में ये सवाल करना चाहूँगा कि इंसान कामिल का इरादा क्या होता है। जी, इंसान कामिल कॉलर एक आ गए, अगर कहें तो मैं कॉल ले लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन कहाँ से? जी मैं शौकत ग्लासको से बोल रहा हूँ। मैंने कुर्बानी देनी है तो कोई उसके बारे कैन यू रीडायरेक्ट मी टू द नंबर? जी बड़ी नवाजिश, आप कंट्रोल रूम वाले जो हैं वो आपसे रब्ता कर लेते हैं। आप अभी उनके साथ मरबूत हो जाइएगा, फ़ोन जो है उसको काटिएगा नहीं, तो कंट्रोल रूम वाले जो हैं वो आपसे रब्ता करके पूछ लेते हैं। जी फरमाइए। जी, मैं इमाम खोमेनी की किताब है इमामत और इंसान कामिल, उसके सफ़ा नंबर 49 से पढ़ रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि कायनात इंसान कामिल के सामने तस्लीम होती है। इंसान कामिल इरादा कामिला का हामिल होता है। जो ही वो इरादा करता है एक चीज़ दूसरी चीज़ में बदल जाती है। कायनात इसके इरादे के आगे सर तस्लीम खम होती है। जान लो कि तौहीद की 3 अक़साम हैं, तौहीद ज़ाती, तौहीद सिफ़ाती, तौहीद अफ़आली। और तंज़ीह में फ़रिश्तों को वो मकाम हासिल नहीं जो इंसान कामिल को इन अक़साम में हासिल है, बल्कि हर फ़रिश्ते को एक महदूद और ख़ास मकाम हासिल है, वो जिससे आगे नहीं बढ़ सकता। और यहाँ पर वो याद रहे कि जिब्राइल भी कहता है कि लो दनौ तो अनमलतन लाह तरक तो, अगर मैं एक ज़र्रा भी आगे बढ़ूँ तो जल जाता हूँ। और कहा गया है कि फ़रिश्ते जितने भी हैं उन सब का एक ख़ास मुकाम है। वमा मिन्ना इल्ला लहू मकामुन मालूम, यानी हर एक के लिए ख़ास मकाम है। लेकिन ये जो इंसान कामिल है इसके लिए कोई मकाम नहीं, यानी इन मानों में कि उसकी हदें जो है ना वो चूँकि सिफ़ात खुदाबंदी का मज़हर है, इसी तरह वो भी एक लामहदूद ही है। उसके लिए कोई ख़ास मकाम नहीं कि यहाँ तक बस, जिस तरह जिब्रील के लिए। तो कहते हैं कि बस इस मरहले में फ़रिश्तों को उनकी सलाहियतों के मुताबिक तालीम दी जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सलाहियतों पर अहाता हासिल है। नबी अकरम क़ज़ाए इलाही के मुताबिक तमाम अशिया और तमाम अवालम व मराहिल की तकमील की तरतीब पर अहाता रखते हैं। और कहा गया है, ये अल्लामा तबातबाई ने लिखा है अपनी तफसीर अल-मीज़ान में भी है, कि जो होंगे ना जन्नती, तो जन्नती जो चाहेंगे उनको हासिल हो जाएगा। अल्लामा काशानी कहते हैं कि जन्नती अगर चाहे कि यहाँ मसलन दूध की नहर हो जाए तो वो हाथ से इशारा खींचेगा ज़मीन पर, एक लाइन मसलन ज़मीन अब उस वहाँ की जो भी है, ये ज़मीन तो नहीं है, तो वो लाइन खींचेगा तो वहाँ दूध की नहर जारी हो जाएगी। अगर वो जिस चीज़ के लिए कहेगा तो वो हो जाएगी। उस पर अल्लामा तबातबाई कहते हैं कि वो उसको बल्कि इशारा, ये लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है, इधर उसका जन्नती का इरादा होगा। और कुरान ने कहा जो तुम चाहोगे तश्तही, जो भी तुम्हारी ख्वाहिश होगी वो हाजिर होगी। तो जन्नतियों को तो जन्नत में जाके जो चाहें हाजिर है। तो ये इंसान कामिल वो है जो इसी दुनिया में कुन फ़यकून का मज़हर है। इधर वो कहता है
تو وہ ادھر ہو جاتا ہے، چوں اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو ارادہ ہے. میں کال لے لوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے جی؟ میں محمد علی بول رہا ہوں بلیک بل سے. جی محمد علی صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کے توسط سے تمام عزاداران امام مظلوم مولا امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں تمام مومنین کرام جو مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کاملہ پہ پورا یقین رکھتے ہیں، ان کی ولایت مطلقہ، ولایت کو اوجب واجب سمجھتے ہیں، چاہے وہ کہیں بھی ہو، نماز ہو، تشہد ہو، اذان ہو، ان سب کو میں امام محمد باقر علیہ السلام کا پرسہ پیش کرتا ہوں. دوسرا میرا سوال یہ کہ ابھی جناب مولانا صاحب فرما رہے تھے نبائے عظیم کے بارے میں کہ سب سے بڑی خبر وہ مولا علی علیہ السلام ہے، اور انہوں نے کہا نہن وجہ اللہ، ہم ہیں اللہ کا چہرہ. تو کیا میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ مناسب ہوگا کہ رسول خدا ہم کہتے ہیں تو ان کو ہم رسول علی کہیں، کیونکہ انہوں نے غدیر خم میں سب سے بڑا اعلان کیا کہ اگر ولایت نہیں مانی تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم اگر رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول علی کہیں، رسول ولایت علی کہیں، تو اس میں کوئی غلط ہوگا؟ شکریہ. جی قبلہ آپ گفتگو فرما رہے تھے، سوالات آخر پہ جواب دینے کی کوشش. جی تو ہم عرض کر رہے تھے کہ جو ولی مطلق ہے، جو حجت خدا ہے، جو خلیفۃ اللہ ہے، تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ان صفات کا مظہر ہے. تو یعنی اگر اللہ تبارک تعالیٰ علیم ہے، وہ علم رکھتا ہے، تو جو ہستی یہ کہہ رہی ہو کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو مجھ سے جو چاہتے ہو پوچھو، تو اس کا مطلب ہے اللہ تبارک تعالیٰ علیم ہے، تو اس کے اس علیم کی صفت کا اظہار اس ولی خدا کے بدن میں ہو رہا ہے، جسم میں ہو رہا ہے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو چاہتے ہو تم مجھ سے پوچھ لو. ٹھیک ہے. تو امام باقر علیہ السلام کے جو حالات زندگی میں، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں. اب میں عرض کروں کہ رسول پاک جو ہیں اشارہ کرتے ہیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، وہ ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیتے ہیں. اور یہ تو بات مسلم ہے ہمارے ہاں کہ ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام کے لیے خیبر کے موقع پر اس وقت سورج پلٹا، اور ایک دفعہ جب آپ جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے اور فرات کا وہ دریا پور کرتے ہوئے، وہ کچھ لوگوں نے عصر کی نماز پڑھی تھی، وہ کچھ نہیں پڑھی، سورج غروب ہوا، حضرت علی علیہ السلام نے پھر دوبارہ سورج کو وہاں پر پلٹایا تھا. تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ نہ صرف کس کے عالم مادہ عالم ملک میں، بلکہ یعنی زمین پر، بلکہ وہ آسمانوں میں، کہکشاؤں میں، ستاروں میں، سورج پہ، چاند پہ، سب پر ان کا تسلط ہے. ایک شخص آیا امام باقر علیہ السلام کے پاس، کہا کہ مولا میرے یہ بال بڑے سفید ہو گئے. تو روایت میں ملتا ہے کہ آپ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسی وقت اس کے بال جو ہے بالکل سیاہ ہو گئے. اور اسی طرح ایک شخص آیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور آپ کی ایک کنیز وہ گئی. اچھا کنیز گئی، چونکہ اس زمانے میں کنیزوں کا تو پردہ اس طرح سے اتنا ہوتا نہیں تھا. تو اس نے ایک جو شخص آیا اس نے بری نیت سے دیکھا ہی، تو آپ نے ادھر ہی فرمایا، شخص اس کو کہا کہ دیواریں ہمارے راستے میں حائل نہیں ہیں، اب احتیاط کرو. ٹھیک ہے. تو لوگوں کے دلوں کے راز جاننا، لوگوں کو دیکھ کر ہی بتا دینا کہ یہ ہمارا شیعہ ہے، یہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. ایسے مولا علی علیہ السلام کے متعلق بھی ہے، باقی معصومین کے متعلق سب کے متعلق ہے. اور آپ دیکھیں کہ مولا بیٹھے ہیں تو وہ شخص جو ہے وہ ہارون کا زمانہ ہو یا دوسرے کا، تو اب وہ ایک جادوگر کو بلا لیا جو کہ روٹی جو ہے آپ لقمہ اٹھانے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا تو روٹی جو اٹھ کے اوپر فضا میں اڑنے شروع ہو گئی. تو آپ نے اس قالین کی طرف دیکھا جو کہ دیوار پر لگا تھا، جس میں شیر کی تصویر تھی. تو اب وہ آپ کے اشارے سے ہی وہ شیر بنا اور اس جادوگر کو کھا گیا اور پھر واپس پلٹ گیا. تو یعنی یہ کس طرح سے ایک قسم کی لاش ہے، یعنی وہ جسم اس طرح سے نہیں تھا کہ بھئی ایک جسم سے دوسرا جسم بنایا ہو. تو آپ نے وہ جو نقش ہے اس کو حکم دیا اور وہ صحیح شیر بن گیا.
تو اس طرح سے یا ارادوں کو جاننے سے وہ سرکار حضرت امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے شاید پچھلے پروگرام میں ہم نے اس بات کو عرض بھی کیا تھا کہ وہ آپ کو پرکھنے کے لیے جب لوگ وفد ایک آیا 80 علماء کا، تو ان میں ایک اسحاق نامی شخصیت ہے کہ جو کہتی ہے کہ میرے دل میں بھی خیال تھا، میں 10 سوال لے کے آیا، البتہ کہا کہ اگر مجھے یقین ہو گیا کہ معصوم جو ہیں وہ یہ امام ہیں تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ میری بیوی حاملہ ہے تو دعا کریں اللہ رب العزت مجھے فرزند عطا کرے۔ تو وہ جملہ جو ملتا ہے روایت وہ یہ ہے کہ یہ شخص جب سوالات لے کے اٹھا ہی تو معصوم نے فرمایا کہ اسحاق اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے، تیرے ہاں جو بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام احمد رکھنا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ابھی سوالات اس نے کیے ہی نہیں تھے، وہ بات اس نے کی ہی نہیں تھی، لیکن اس کے دل میں جو تھا معصوم اس کو سمجھ گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان کامل وہ ہوتا ہے کہ جو ارادوں سے بھی آگاہ ہو جاتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، ذات توحید نے ان کو خصوصی طور پہ یہ جو ہے وہ دی ہوتی ہے۔ جی فرمائیے۔ جی اس طرح کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، اور کتنے لوگ تھے کہ جو امام کی شناخت کے لیے وہ لے کے آتے تھے سوالات، اور امام کھولتے بھی نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ کے سوالوں کے جواب لکھ دیے گئے ہیں، مطلب اسی اسی خط میں اور اسی میں جواب لکھ دیے گئے ہوتے تھے، اور اسی سے وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ، اور یعنی یہ وہ معجزات اور یہ چیزیں وہ تھی کہ جو حقیقی امام کی گویا معرفت کا ایک ذریعہ بن گئی تھی۔ کیا شاید میں عرض کروں اس زاویے سے، خداوند عالم جب علم دیتا ہے تو وہ خالی علم نہیں ہوتا، بلکہ اس علم کے ساتھ قدرت بھی عطا کرتا ہے۔ عام دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کتاب پڑھ لیتا ہے، تھیوریٹیکل علم اس کے پاس آ جاتا ہے، نظری علم آ جاتا ہے، لیکن اس علم پہ تسلط کو ضروری نہیں ہے۔ خداوند عالم ظاہر ہے کہ خود چونکہ یہ ہستیاں، یہ اللہ کے جو برگزیدہ لوگ ہیں، یہ اس کی ولایت کے حامل ہیں، تو خداوند عالم اس کائنات میں نہ فقط علیم ہے بلکہ جیسے ہی علیم ہے ویسے ہی قادر بھی ہے۔ اچھا، اس اعتبار سے اس کا علم یعنی ساری کائنات پہ تصرف رکھتا ہے۔ اب یہ جو ہے کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، تو یہ جو ہے نا پروردگار کا ارادہ ہی درک۔ اب ان کا ارادہ چونکہ اللہ کے ارادے کے تابع ہو جاتا ہے، یعنی چونکہ اللہ کے ارادے کے تابع ہے، اب اللہ کا ارادہ جو ہے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ خدا جب ارادہ کرتا ہے تو وہ کن یعنی ارادہ ادھر ہوتا ہے، ادھر وہ چیز جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ نتیجتاً یہ ہے کہ یہ کہنا، اور وہی روایت جو میں ابھی بیان فرما رہا تھا حدیث سرکار حضرت امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور میں نے 2-3 مرتبہ کتابوں میں اس کو مختلف انداز سے پڑھا، تو اس میں یہی جملہ ملتا ہے کہ میں اس کے دل میں یہ تھا نا کہ میں معصوم سے کہوں گا کہ آپ دعا کریں، یعنی یہ آنے والا بھی اتنا صاحب معرفت تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ میں نے معصوم سے اس بات کی درخواست کرنا ہے کہ وہ اللہ سے دعا کریں، اور معصوم نے جو جواب دیا وہ بھی یہ ہے کہ اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا کو اللہ رب العزت رد نہیں کرتا۔ یہ جو معروف ہے نا جملہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدون انی عالم من طرق الارض طرق السماء، یا اس کی یہ جو تعبیرات ہیں کہ میں زمین کی راہوں سے آسمان کی راہوں کو بہتر جانتا ہوں۔ اچھا، اس میں خیر کچھ ویسے اور بھی ہیں۔ ایک نقطہ جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اس زمین کے باہر کا جو عالم ہے وہ انسانوں کے لیے پوشیدہ ہے۔ جو شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ان راہوں کو بہتر جانتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ جس وقت وہ دعویٰ کر رہا ہے ساری کائنات اس کے لیے بالکل آئینے کی طرح عیاں ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ مطلب ہے ادھر سوال ہوگا ادھر وہ جائے گا تحقیق کرے گا مطالعہ کرے گا، یعنی مستحضر ہے ساری کائنات اس کے حضور میں حاضر ہے۔ نتیجتاً کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ان کے بات کر رہے ہیں، اور میرے ذہن میں وہ معروف بات جو ہے وہ فوراً آ گئی، آپ کو میں انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے
امیر المومنین سے کہا یا علی آپ جب بھی کوئی سوال کرتا ہے تو آپ فوراً جواب دیتے ہیں، آپ مطلب سوال کے جواب پہ سوچتے کیوں نہیں؟ مطلب ذرا برابر بھی آپ جو ہے وہ غور نہیں کرتے اور فوراً ادھر سوال کرتا ہے بندہ تو ادھر جواب دے دیتے۔ حضرت نے کہا فرمایا کہ عمر تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ تو حضرت عمر نے فوراً کہا 5۔ یہ نہج البلاغہ پہ ایک کتاب ہے جس میں میں نے اس واقعے کو پڑھا۔ تو حضرت نے کہا کہ میرے ہاتھ کی انگلیاں 5 ہیں۔ امیر المومنین نے کہا کہ عمر تم نے سوچا کیوں نہیں؟ اس نے کہا یا علی اس میں سوچنے والی کون سی بات ہے، ہاتھ ہے، ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے اور مجھے پتا ہے کہ میرے ہاتھ کی انگلیاں جو ہیں وہ 5 ہی ہیں۔ یہاں پہ جملے ہیں یا ابا حفص، اے حفصہ کے بیٹے، جس طرح تمہارے سامنے حفصہ کے باپ جس طرح تمہارے سامنے تمہارا ہاتھ ہے، علی کے سامنے پوری کائنات ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ یہ اللہ کے اس علم کا بھی مظہر ہیں تو اس اعتبار سے کائنات بالکل آئینے کی طرح ان کے لیے کوئی پردے کوئی وہ، بلکہ یہ ہے کہ جو ان کے زیادہ جتنا نزدیک ہے اس قوت سے بلکہ وہ حضرت عباس ابو الفضل العباس علیہ السلام کی زیارت میں ایک جملہ ہے کان نافذ البصیرہ، ہمارے چچا عباس جو ہیں وہ امنا نافذ البصیرہ، تو ہمارے چچا عباس جو ہیں وہ نافذ بصیرت تھے۔ اس پہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جس کی بصیرت نافذ ہو اس کا معنی یہ ہے اس کے لیے پردے حائل نہیں ہوتے، اگر پہاڑ کے اس طرف دیکھنا چاہے تو پہاڑ درمیان میں رکاوٹ نہیں ہوتا، لہٰذا خداوند عالم جس کو علم دیتا ہے ساتھ قدرت بھی دیتا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے ائمہ طہار کا جو مرتبہ ہے، مولا کائنات علیہ السلام سے مروی ہے، فرماتے ہیں انا عین اللہ و انا ید اللہ ولا جنب اللہ و انا باب اللہ، اللہ کی آنکھ میں ہوں، میں اللہ کا ہاتھ ہوں، میں اللہ کا پہلو ہوں، میں اللہ کا دروازہ ہوں۔ اور وہ حدیث بھی ہے معروف جو اہل سنت کے ہاں بھی اس کو نقل کیا گیا، ہمارے ہاں بھی، جس میں کہا گیا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو پھر عبادت ایک تو فرض عبادت ہے، ایک نافلہ عبادت ہے، اور وہ پھر اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے نافلہ عبادت میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ پھر جب اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو پھر اس میں یہ اشارہ ہے کہ میں اس کا کان، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ جب قرب فرائض کی بدولت بندہ اللہ کا سننے والا کان اور اللہ کی چشم بینا بن جائے، بس اللہ تعالیٰ کے ذریعے دیکھتا ہے، اس کے ذریعے سنتا ہے اور اس کے ذریعے گرفت کرتا ہے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو لقاء اللہ کی منزل پر ہیں، جو اللہ تبارک تعالیٰ کے صفات کے مظہر ہیں، تو لہٰذا ان سے بڑھ کر کوئی کائنات میں اللہ کا صفات کا مظہر نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انسان کامل ہیں، تو اور ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، اور اگرچہ وہ خود ہستیاں فرماتی ہیں کہ تم ہمارے جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن کیا علی کی مدد نہیں کرو گے چند قدم آگے بڑھ کر تقوی اور پرہیزگاری میں؟ تو چونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو یعنی میرے حقیقی معنوں میں پیرو وہی لوگ ہیں کہ جو مطلب بالصبر والصلاح مدد کرتے ہیں، مطلب سرکار حضرت امیر المومنین گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ماننے والے ہماری اتباع کریں، ہماری سیرت پہ عمل کریں، تو گویا یہ ہماری مدد کرنا ہے۔ بیسیکلی وہ جو قرآن کریم میں نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وہ بھی ہے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے ان تنصر اللہ ینصرکم، تو یہ اللہ کی مدد یا علی علیہ السلام کی مدد یا ہم سے فرض کریں پیغمبر اکرم کی مدد، اس سے مراد وہی بنیادی طور پہ انسان کی اپنی مدد ہے، اور بنیادی طور پہ انسان کا دین کی راہ میں ثبات قدم ہے، اور اس کا بالآخر ریٹرن جو ہے وہ انسان ہی کو لوٹ کے آتا ہے۔ اور اس مدد ظاہر ہے کہ خداوند عالم جیسی ہستی کو مدد کی طلبگار تو نہیں ہے، وہ مراد یہ ہے کہ انسان اس دین کی تعلیمات پہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو فالو کرے، ان کے فرامین پہ عمل کرے، اور یہ عمل ہی در حقیقت وہ طلب، وہ مدد ہے جو پروردگار یا اہل بیت علیہ السلام نے جس کا ذکر کیا ہے۔
اور یہ مدد بنیادی طور پہ انسان کی اپنی ترقی اور اس اپنے کمال کی طرف جو ہے انسان کو مدد دیتی ہے. جو انسان کامل ہوتا ہے وہ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے یعنی اسم کا مظہر ہوتا ہے، یا اس کے پاس اسم خداوندی کا علم ہوتا ہے. یعنی زبان پہلے زیادہ تر عام میں یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہوتا ہے. اب عرفانی زبان میں اس کو اس طرح سے کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کے اس اسم کا مظہر ہے. اب یہ عاصم بن برقیہ جو ہے اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ اس کے پاس اسم اعظم کے حروف میں سے ایک حرف تھا. انہوں نے اس حرف کو زبان پر جاری کیا تو اس کے باعث ان کے اور ملک سبا کے درمیان زمین شگافتہ ہو گئی اور تخت بلقیس پر انہیں دسترس مل گئی اور اسے سلیمان کی طرف بھیج دیا. اس کے بعد زمین پلک جھپکنے سے پہلے دوبارہ پھیل گئی اور اپنی پہلی حالت پر آ گئی. تو یہ اسم اعظم 73 حروف پر مشتمل ہے، ایک کال جن میں سے 72 حروف آئمہ فرماتے ہیں 72 حروف کا علم ہمارے پاس ہے اور ایک حرف کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. عمران صاحب نوٹنگم سے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جناب علی. جناب علی مولانا یزدانی صاحب کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی الحمدللہ. جی عمران فضل بول رہا ہوں نوٹنگم سے. جی 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 میں نے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو خطبہ تھا نبی پاک نے جو دیا تھا جمعہ یہ حج کے جمعے پہ اوپر، تو اس کا تھوڑا سا ڈفرنس بتا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہی خطبہ جو تھا وہ مینا میں تھا، بس اس میں کوئی مینشن نہیں کیا گیا تھا غدیر خم کا. اور پلیز اس کو تھوڑا سا جسٹیفائی کریں کہ یہ واقعہ کہاں پہ، خطبہ کہاں پہ دیا گیا تھا اور مولا کی ولایت کا اعلان کیا گیا تھا، تو اس کو تھوڑا سا اسپیسیفائی کر دیں. جی ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. بریک کا وقت چونکہ ہوا چاہتا ہے، قبلہ گفتگو فرما رہے تھے، کنٹینیو کریں گے گفتگو لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.